किसी ने पूछा है कि बहन को ज़कात लग जाती है। बहन को ज़कात लग जाती है, लेकिन अगर वो अपने घर में रहती हो और गरीब हो, उसको ज़कात लग जाती है। ज़कात बेटी को नहीं लगती, चाहे वो अपने घर में रहती हो, उसका वैसे बाप पे हक है। पोती को ज़कात नहीं लगती, इसलिए कि दादा उसकी नस्ल का वारिस है। बहन को ज़कात, लेकिन एक मसला है, बहन को या भाई को या किसी और को ज़कात दें तो बताने की जरूरत नहीं कि ये ज़कात है। पता है ना, फिर कई दफा भाभियां और नंदे एक दूसरे से मुकाबला करती हैं तो नीचा दिखाने की भी कोशिश करती। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ने मसला लिखा है बाहरी शरीयत में कि आप कह दें कि ये मेरी तरफ से बच्चों की ईदी है, बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी मतलब उन्होंने छुपा के न रखे हों, तो मैंने कहा ऐसा कोई भी नहीं कि जो बहन भाइयों से छुपा के रखे और इतना कमजोर हो जाए कि रोटी भी ना खाए, इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं। और अगर उसने छुपा के रखे हैं तो वो जाने और रब जाने, आपकी ज़कात तो हो गई। जाहिरी हाल पर फतवा होता है, लेकिन छोटी बहन बेटी की तरह होती है और बड़ी, तो जो भाई इतना काबिल है वो ज़कात दे सकता है तो मेहरबानी करे ना, जिस 1.25 करोड़ की उसने ज़कात देनी है उसमें से 10 लाख वैसे बहन को दे दे ताकि वो बेचारी कोई कारोबार करा ले। जो मसला है वो मैंने अर्ज कर दिया है, जो मसला है वो मैंने बयान, लेकिन बहन को ज़कात देनी है। यानी वो बहन जो तेरी और तेरी माँ इकट्ठी, जिनको एक एक घुटने पे तू होता था दूसरे पे बहन होती थी, उसको अब ज़कात देगा तू। भाई को भी लग जाती है पर तेरा मान जाया नहीं, तेरे बाप की औलाद नहीं। क्या बात करते हो सब, मैंने जो मसला था वो मैंने बयान कर दिया, लग जाती है। लेकिन ये जुल्म नहीं कि भाई ज़कात ले रहा है और तू दे रहा है, यानी वो ले रहा है कि इतना कमजोर है कि लेने लग गया, और तू इतना मालदार है तभी तो दे रहा है ना। तो इसलिए मेहरबानी करें, कुछ रिश्तों का वैसे ही लिहाज करें। माफ कर दिया, अगर बुराई का बदला कोई बुराई से देगा तो ये भी अदल का तकाजा है, बदला लेने की इजाजत है। उस किसी ने आपको बुरा कहा तो आपने भी बुरा कह दिया, इजाजत है, लेकिन फरमाया अगर माफ करोगे तो फिर तुम्हारा अजर अल्लाह के जिम्मे है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे तो एक शख्स आपको बुरा भला कह रहा था, आप खामोशी से बैठे रहे, उसने बड़ा ही कहा तो एक जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी कह दिया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले तो हुजूर उठ के चल पड़े। हज़रत सिद्दीक एक बार पीछे दौड़े, या रसूल अल्लाह जब तक वो बोल रहा था आप बैठे रहे, जब मैंने बात की तो आप चल दिए। तो फरमाया अबू बकर जब तक वो बोल रहा था ना तो अल्लाह ने तेरे सराहने फरिश्ता खड़ा किया हुआ था जो तेरी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब तू खुद बोला है ना जवाब में, जब तू खुद बोला है तो फरिश्ता उठ के चला गया तो मैं भी आ गया हूं। तो ये बेहतर नहीं कि फरिश्ते ही जवाब दें, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन हम अल्लाह खैर करे, ओ हो मां बदौलत को बात कर दी, यानी मुझे ही कह दिया है वो, यानी कि मैं, ये तो बात की बात है ना। कोई गाड़ी क्रॉस करके देखे तो सही, फिर उसको सजा मिलती है, 2-3 दफा उसके आगे ब्रेक लगाई जाती है, उसको बताया जाता है कि हमें भी गाड़ी चलानी आती है, तो फिर क्या होता है, उससे मुआशरा ठीक हो गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने से। इस तरह नहीं, आप माफ करें, बड़ा हौसला। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने। कुछ बातें ना दिल पे लिखी जाती हैं। पहली दफा मैंने ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा था, तू लंघ जा साड़ी खैर है। ये बहुत बड़ा फिक्र है, ये हंसने वाली बात ही बहुत। साड़ी क्या मतलब, ट्रक वाला आहिस्ता चलता है तो मंजिल पे नहीं पहुंचता, पहुंचते हैं कि नहीं? ऐसे भी हैं जो कराची से चलते हैं और पिंडी आते हैं, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? लेकिन तू लंघ जा साड़ी खैर है, तू जा ना तो हम देख लेंगे। शादियों के मौके पे खाना खुलता है, अब तो मैं शादियों पे जाता नहीं, बैंड बाजे की वजह से छोड़ गया हूं। तो कभी बुजुर्ग हुक्म देते थे घर वाले तो मैं जाया करता था किसी मौके पे, तो मैं बैठा रहता था। खाना आपको पता है ना, खाना शादी पे लोग आखिरी खाना समझ के खाते हैं, और बड़े बड़े मुअज्जब लोग, नाराज ना होइएगा, बड़े बड़े सियाने लोग, यानी वो भी खाना खा रहे होते हैं, कई दफा उनके कपड़े भी खाना खा रहे होते हैं। और कोई कान में ये भी बता देता है कि जितनी बोटियां सारी डाल लो, पता नहीं प्लेट दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। ये और बड़े बड़े वो लोग जो रोज शाम को गोश्त खाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो मैं कई दफा बैठा रहता टेबल पे, तो कई सियाने बंदे मिलते, कहते बैठिया नहीं गल बनती, हाँ मौलवी साहब बैठिया नहीं गल बनती। तो मेरा दिल करता उन्हें बताने को,
جب میرے سامنے لوگ چار چار قسم کے کھانے لا کے رکھتے تو میں کہتا نہیں بات بن جاتی ہے، اور بیٹھے رہنے سے صبر کرنے سے ہی بات بنتی. وہ جو کوشش ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ کوشش نہیں، یہ معاملہ. اور آپ تھوڑا سا انتظار کریں. میرے ابا جی ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹے جب میں کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں کھانا نہ کھاؤں، دیکھ لوں لوگ روٹی کھا لینا تو پھر. اور بڑی بات مجھے نقش رہ جاتی ہے اپنے بزرگوں کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی شادی میں ایک پلیٹ کم پڑ جائے نا تو بچی جب تک زندہ رہتی ہے اسے تانے ملتے ہیں، لوگ معافی نہیں نہ دیتے. تو فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو کسی کی بیٹی کی شادی میں جاؤ تو کھانا نہ، کوشش کرو اینڈ پہ کھاؤ، بارات والے چلے جائیں فارغ ہو جائیں پھر کھانا کھاؤ. مطلب روٹی تو بندہ روز ہی کھاتا ہے پر عزت تو روز ہی نہ ملتی. یہ سیانے لوگوں کی باتیں تھیں. کوشش کیجئے گا اس پہ عمل ہو جائے، کوشش کیجئے گا اس پر عمل ہو جائے. وہ نا ساری زندگی کی باپ کی کمائی بیٹی کی بارات پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی. اور اگر کبھی بیٹی کی ماں کو اور باپ کو دیکھو تو وہ پنڈال میں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ روٹی نہ کم پڑ جائے. روٹی اور بڑی مصیبت بنی ہوتی ہے. وہ پل صراط کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، وہ پل صراط کا ٹائم ہوگا. میں نے شادیاں کر کے دیکھی ہیں بچیوں کی، مجھے اندازہ ہے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. لیکن ہم تو 2 منٹ کو پلیٹ بجا کے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کسی کا کس طرح سے وہ ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اچھا جی، پھر آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے جی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اس بات کیا گیا ہے. یعنی اگر زمین بنجر ہوتی ہے تو اس پہ آپ ہل چلا لیں، بیج ڈال دیں، پانی ڈال دیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ فرما لے گا. پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن 2 بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا. کہتے کسی امیر آدمی پہ نازل ہو جاتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، حضور تو بظاہر غریب ہیں. تو وہ یہ مطالبہ کرتے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ٹیم تو غریبوں کی جماعت ہے. یہ مطلب دیکھیں نا، یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے. اور بہت سارے لوگ ملکی حالات پر مولوی صاحب کا بات کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سطح کی بات ہے تو مسجد کا مولوی بات کرے. حالانکہ قرآن و سنت میں جو اللہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتلائے ہیں وہ سب سے بہترین تدبیر ہے، اور تدبیر کا ترجمہ سیاست ہے. تو مکے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار آدمی پہ معاذ اللہ نازل کرتا. وہ اکثر کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ پر یا ابو مسعود سقفی پر نازل ہو جاتا معاذ اللہ. تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے گا. ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، خدمت لیں. دیکھیں نا، غریب کسی اور رنگ میں خدمت کر دیتا ہے تو امیر کسی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں تھوڑے بہت تاکہ انسان کا انسان سے تعلق قائم رہے. اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے. لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا جائے تو ڈر ہے کفر میں مبتلا ہو جائیں. یاد رکھنا، سونے کی
بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد سے نکل آتے ہیں تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ جیسے چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، تو حالانکہ انہیں سزا ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کی انہیں سمجھ ہے۔ آیت نمبر 66 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا، یہ منکرین قیامت ایک دوسرے کی دوستی کا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، اور یہ کہے گا۔ لیکن جو متقی ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وہ دشمنی کریں گے، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے نا، ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دینی رشتہ ہے نا، دینی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ اور مزہ آتا ہے کچھ باتیں جب ایسی ہم دیکھتے ہیں۔ نبی پاک نے نا سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں آئے تو ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا میں جب قیامت میں جنت میں جاؤں گا تب بھی اسی طرح ہی جاؤں گا۔ تو یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں۔ جس کی داتا صاحب سے دوستی ہے، جس کی خواجہ اجمیر سے دوستی ہے، جس کی بابا فرید سے دوستی ہے، جس کی حضرت نظام الدین سے دوستی ہے، اور جس کی غوث پاک جیلانی سے دوستی ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ وہ یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں۔ ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، پر ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے۔ قیامت کے دن نا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک بندہ، ایک عالم، تو ایک بندہ آگے سے دوڑ کے آ جائے گا، السلام علیکم۔ یہ مشکات کی حدیث اور بڑی مضبوط روایت عرض کر رہا ہوں۔ بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام، حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ اب اس بندے کے لیے حکم دوزخ کا تھا، پہنچ گیا یہ جنتی کے پاس۔ بھلا کیسے پہنچا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے خود ہی پہنچایا ہے۔ بھئی سڑک ہی علیحدہ علیحدہ ہے جنت اور جہنم کی، لیکن یہ جنتی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتائیں نا، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے۔ تو ملاقات کرا دی، اس کو کہا حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ کہا بیٹا نہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی پیر کے زیادہ مرید ہیں تو وہ سب کو پہچانے، نسبت ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا۔ وہ بزرگ کہیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا، کہیں گے آپ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے وضو کرایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ میں نے پانی پلایا تھا۔ او مالک تو کتنا کریم ہے، اور بزرگوں کی نسبت کتنی شاندار ہے۔ وہ عالم واپس پلٹ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما، اس نے پانی پلایا تھا، اللہ وضو کرایا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مہربانی فرما، تو فرمایا فقط ایک اللہ والے کو پانی پلانے یا وضو کرانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ جنت دے دے گا اس کو بھی۔ تو سمجھ لیں کہ متقین کی دوستیاں قیامت میں بھی، دوستیاں تو لوگوں کی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، اب تو فلیکس سستی ہو گئی ہے، سارے ایم این اے کے ساتھ فوٹو لگوا سکتے ہیں۔ دوستیاں تو ہوتی ہیں نا، اور سیلفی بھی عام ہو گئی ہے، کھینچ کھینچ کے جناب سیلفیاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، فلانے وزیر کے ساتھ تو فلانے مشیر کے ساتھ تو فلانے کے ساتھ۔ دوستی وہی اچھی ہے جو داتا صاحب کے ساتھ ہے، بڑی پکی، بڑی شاندار، بڑی زبردست۔ داتا صاحب جایا کریں۔ داتا صاحب غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور خواجہ اجمیر خاندان چشت دنیا میں پھیلا ہے، پر خواجہ اجمیر کہا کرتے تھے کہ میں نے یہاں سے بڑا کچھ پایا ہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، اور کامل آرا، فرمایا یہ تو خزانہ ہے، اور کوئی ناقص ہو تو یہ ان کا پیر ہے، تو کوئی کامل بھی ہو تو یہ ان کو بھی رہنمائی کرتے۔ وقت نکال کے جایا کریں۔ ہمارے اصل میں قریب ہے نا، اس لیے ذرا مشکل ہے، قریب والی چیز کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال دی تھی نا تھوڑے دن پہلے کہ چراغ کے بالکل نیچے
میرے سنگی جانتے ہیں میں ٹائم نکال کے داتا صاحب جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ کئی دفعہ داتا صاحب جاتا ہوں تو پہچاننے والے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پروگرام سی؟ میں نے کہا ہاں داتا صاحب حاضری کا پروگرام تھا۔ ضروری ہے کہ پروگرام پہ ہی آئے آپ، تو اس لیے جایا کریں، لیکن ادب کے ساتھ جائیں۔ وہ قبر کو چومنا یا جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ زیادہ جھکنا یا کوئی ایسی حرکت نہیں۔ 4 ہاتھ دور کھڑے رہیں، قرآن پاک پڑھیں، ان کی روح کو اصالہ ثواب کریں اور وسیلے سے دعا مانگیں، وہ بھی اللہ سے مانگیں وسیلے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور داتا صاحب کے تو سامنے جا کے بڑا بندہ کھڑا ہو جائے تو اللہ فیض سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کچھ جگہ جو ہوتی ہیں وہ ڈیپو ہوتی ہیں اللہ کے فضل کا، تو وہاں تو آپ سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو تجلی پڑنی شروع ہو جائے گی۔ اور اتنا فیضان کم جگہوں پہ ہے جتنا داتا صاحب کے مزار پہ، کم جگہوں پہ۔ بڑے درباروں پہ آپ جائیں گے نا تو رات کو کہیں گے بند ہو گیا۔ داتا صاحب کا مزار بھی کبھی بند ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے سچی مچی داتا ہے۔ اس کو داتا تو نہیں نا کہتے جو کبھی دے اور کبھی نہ دے۔ بہرحال داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ تو ایک الگ عنوان چاہیے بات کرنے کی، کسی وقت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بہت سارے لیکچر اس موضوع پہ ہیں، حضرت داتا صاحب کی تعلیمات پر کئی ہیں، انشاءاللہ کسی وقت ان کے احوال بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، اس سے آگے پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی آیات میں تو کچھ وہی مضامین ہیں جو پیچھے بیان ہو چکے، اور بالکل شروع میں نا اللہ نے اس خاص رات کا ذکر فرمایا ہے جسے بعض مفسرین نے شب برات کہا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلہ اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ بڑا کچھ چھوڑ گئے نا فرعونی، پھر وارث کوئی، وہ ایک ہی دفعہ غرق ہو گئے سمندر میں، تو وارث کوئی، تو ہم جائیں گے تو وارث کوئی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ ان میں ان سب لوگوں کو درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ سب کا سب یہی پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ زندگی کتنی باقی ہے اور ہمارا نظام اوقات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق